अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा रमज़ान का पॉडकास्ट चल रहा है, आप लोगों को आज सहरी और अफ्तारी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस जानने को मिलेंगे, जिसके अंदर मैं क्वेश्चनिंग करूँगा सहरी और अफ्तारी के बारे में कि लोग बगैर खाए पिए सहरी जो है रख लेते हैं और फिर अफ्तारी में भी बहुत ज़्यादा पकाते हैं क्योंकि उन्होंने सहरी में इतना खाया नहीं होता। तो इससे मुतालिक थोड़ी सी हम लोग अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और इससे मुतालिक हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आए हम लोग सलाम कहते हैं बाज़का आंटी को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाज़का आंटी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सलार आपके? मैं ठीक हूँ बाज़का आंटी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो जी बाज़का आपने मैं आपसे सवाल करता हूँ सबसे पहला कि रमज़ान में सहरी करना क्यों इतना ज़रूरी है? जी सलार, हदीस की रोशनी में देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तसहरु व इन्न फी सहूरी बरका, कि सहरी खाया करो, इसमें सहरी खाने में यकीनन बरकत है। तो बरकत किस तरह से है कि एक तो सहरी के वक्त उठते हैं हम पहले, ठीक है, और ये मसनून है, सहरी के वक्त उठना मसनून है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे। बेशक थोड़ा ही खाएं, लेकिन सहरी के वक्त जरूर उठना चाहिए, ठीक है। अक्सर रूटीन ये होती है कि रात को लेट सो के तो सहरी का वक्त निकाल देते हैं, फिर फजर की नमाज भी चली जाती है, रात को बस लेट तक जागते रहते हैं और वैसे ही खा पी के सो जाते हैं। तो नहीं, जो मसनून तरीका है वो ये है कि सहरी के वक्त उठा जाए, उस वक्त सहरी खाएं, बेशक थोड़ा खाएं, और फिर उसकी दुआ है वो पढ़ के और फिर नमाज पढ़ के फजर की, तो फिर अपने बाकी काम काज करने चाहिए। तो उससे सहरी खाने से क्या होता है कि सारा दिन फिर आपको एनर्जी भी मिलती है, आप थोड़े एनर्जाइज रहते हैं, और ये बहुत इसका फायदा है। और एक और हदीस हम पढ़ लेते हैं। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो मुअज्जिन थे, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल रात को अजान देता है, लिहाजा जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम अजान ना दे, इस वक्त तुम खाओ पियो। तो हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि इन दोनों की अजानों के दरमियान इतना ही वक्फा होता था कि बिलाल अजान देकर उतरते और ये इब्ने मक्तूम अजान देने के लिए फिर ये जाते थे, ठीक है। तो ये मतलब सहरी के मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सुबह के वक्त दो मुअज्जिन होते थे और दो अजानें होती थी, यानी कि एक सहरी की पहली अजान का ये मकसद था कि रोजेदार अगर सहरी खा रहे हों तो उन्हें पता चल जाए कि अब सहरी का वक्त खत्म हो गया है और उनको नमाज की तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, जो दूसरी अजान होती थी वो फिर फजर की यानी कि अजान होती थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान फ़र्क जो है वो सहरी खाने का है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सहरी की अहमियत का पता चलता है कि उम्मत मुसलमा की एक इम्तियाजी खसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इस जो ये वाली एक बरकत है सहरी की, उससे नवाजा है कि सहरी ज़रूर करनी चाहिए। जी। जी और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अफ्तारी में जल्दी करने का क्या कोई हुक्म है? जी, जी बेटा, बिल्कुल अफ्तारी में जो जल्दी करना है, इस ये भी हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ही पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम में है कि लोग बराबर भलाई में रहेंगे जब तक वो रोज़ा खोलने में जल्दी करेंगे, ठीक है। तो भलाई से मुराद यहाँ पर क्या है कि दीन और दुनिया की भलाई, सही। अब रोज़ा जल्दी खोलने का मतलब ये है कि गुरूब शम्स से पहले रोज़ा खोलना नहीं है, यानी कि सूरज गुरूब होने से पहले रोज़ा खोलना नहीं है इसका मतलब, बल्कि गुरूब शम्स के बाद बिला ताख़ीर रोज़ा खोलना है, यानी कि जैसे ही सूरज गुरूब हो उसके फौरन बाद रोज़ा खोल लिया जाए, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गई है बात जी। कि ये सुन्नत तरीका है, क्योंकि दीन में कोई सख्ती नहीं है कि बिला वजह की अपने ऊपर वो नहीं डाल लेनी चाहिए सख्तियां,
کہ کیونکہ بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح کہ وہ لیٹ کرتے ہیں افطار کرنے میں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، جیسے ہی غروب شمس ہو، سورج غروب ہو اور فوراً افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ ایک اور ہم حدیث میں دیکھ لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ان میں سے افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ جی، اور میرا تیسرا سوال یہ ہے آپ سے کہ رمضان میں لوگ جو ہے بہت کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں بیٹا، ہم اگر یہ جو روزہ ہے نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں صوم، ٹھیک ہے، اور صوم کا جو مطلب ہے وہ ہے کسی کام سے رک جانا، پرہیز کرنا، اور صوم اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں جسے بھوکا پیاسا رکھ کر جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو فارسی زبان میں صوم روزے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں مقصد ہمارا صرف کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، روزے کا اصل مقصد جو ہے نا وہ تقویٰ ہے، کہ انسان میں تقویٰ آئے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی کام کرے نیکیوں کی طرف اس کا بڑھنا، نیکیوں کی طرف راغب ہونا اور برائیوں سے خود کو روکنا، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر دوسروں کا خیال، جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تب اس کو پھر غریبوں کا بھی خیال آتا ہے کہ وہ تنگ دستی میں اور غربت میں کیسے زندگی گزارتے ہیں، تو اس سے صبر آتا ہے، ٹھیک ہے، پیشنس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روزہ انسان میں ضبط نفس کی یعنی صفت پیدا کرتا ہے کہ روزہ دار کو بھوک پیاس جب ستاتی ہے، اس کے سامنے حالانکہ کھانے پینے کی سب سامان موجود ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس کے قریب نہیں جاتا، پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے پھر بھی پانی کے قریب نہیں جاتا، تو اپنی خواہشات نفس پہ وہ قابو پاتا ہے، اس وجہ سے اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ کھانا پینا اور صرف یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ بس اب افطاری ہونی ہے تو اس کے لیے ہم اب بہت سارے پکوان تیار کریں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں لگایا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے یہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، تو ہمارا پھر مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے پھر جب قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا ہے تو پھر ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور یہی اللہ تعالیٰ سے بات کریں نماز میں، جتنی بات ہو جی سکتی ہے، اپنے ساتھ اکیلے ٹائم گزاریں، اپنے نفس کا کنٹرول کریں، اس سے جی ہم لوگ زیادہ کلوز ہوئیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ جی جی، وہی نا، صرف فیشن نہیں ہونا چاہیے کہ بھی میرا روزہ ہے کہ میں کسی کو بتاؤں، تو یہی فیشن کے طور پہ روزہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، کہ ساری ساری رات جاگ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں اور سارا سارا دن سو رہے ہیں، پھر نمازہ کے وقت بھی نکل رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ روزے سے زیادہ نماز زیادہ ضروری ہے، روزہ پھر بھی آپ بیماری یا سفر کی حالت میں چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کے قضا کر سکتے ہیں، لیکن نماز تو جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نماز خوف پڑھنے کا حکم ہے جنگ کی حالت میں، تو اور نہ سفر میں ہم قصر کر لیتے ہیں نماز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سہولت دی ہے، اور بیماری کی حالت میں یہاں تک ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیں، مطلب کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑ سکتے، اچھا، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، مطلب کوئی عذر ہی نہیں ہے نماز چھوڑنے کا، تو اور ہم کیا کرتے ہیں کہ نمازوں کے ٹائم نکلتے جاتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، تو یہ اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان کا جو ایک ایک ٹائم، ایک ایک پل ہے وہ اس کا خیال رکھیں، اس کی کیئر کریں گے، نمازیں وقت پہ پڑھیں، ٹھیک ہے، باجماعت جا کے پڑھیں تو بہت ہی افضل ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں اور سمجھ کے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہمارا مضبوط ہو۔ جی، تو میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟
روزے کے بیٹے بہت سارے فائدے ہیں. دیکھیں روزہ رکھنے سے انسان میں دوسروں کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو دولت مند لوگ ہوتے جن کے پاس ہے وہ ان کے اندر یہ آتا ہے کہ ہم جب بھوکے پیاسے رہتے ہیں اس وقت کیا کیا فیل ہوتا ہے اس وقت نا. تو پھر غریبوں کا احساس پیدا ہوتا ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے کہ شہر المواسا، کہ ہمدردی کا مہینہ ہے یہ. صحیح ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں آپ دیکھتے ہیں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ جسم کی بھی زکوٰۃ ہے. صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. اور روزہ رکھ کے جو ہے وہ انسان کی جو ہیلتھ ہے نا وہ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ خود بھی دیکھیں فیل کرتے ہوں گے کہ روزہ رکھنے سے ایک انرجی سی آ جاتی ہے. مطلب بہت ہیلدی انسان خود کو فیل کرتا ہے. ہمارے باڈی کے جو ٹاکسک مٹیریل ہیں وہ بھی نکلتے ہیں. اور انسان بہت ایکٹیو فیل کرتا ہے روزہ رکھنے سے نا. اس کے بعد بھی رمضان کے بعد بھی. اور اس سے کیا ہوتا ہے روزے سے آپ کی بہت پنکچویلٹی آ جاتی ہے. وہ کس طرح کی سحری کرنا، افطاری کرنا اور دن کے جو باقی کام ہے وہ بھی آپ کی بہت اچھی روٹین بن جاتی ہے. تو یہ پورے سال آپ جب پورا مہینہ رمضان کا ایک اتنی اچھی روٹین میں گزارتے ہیں وہ پھر آگے آنے والے مہینوں میں آپ کی وہ پریکٹس جاری رہتی ہے. تو اس طرح پوری آپ کی لائف سیٹ ہو جاتی ہے. جی اور صبر، پیشنس جو ہے، صبر بہت زیادہ روزہ سکھاتا ہے آپ کو کہ انسان میں کہ بھی کھانے پینے کی چیزیں ہونے کے باوجود بھی پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو یہ اس کے اور یہ فائدے ہیں. جی. ہمارا پانچواں سوال یہ ہے پادرا آنٹی، پاکستان بھی رمضان میں ہی کیا آزاد ہوا تھا؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. جی بیٹی، پاکستان جو ہے وہ رمضان المبارک میں یہ ہمیں تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. اور یہ 27 رمضان المبارک کو بنا تھا پاکستان. ٹھیک ہے. 14 اگست 1947. اور رمضان المبارک کی 27 رمضان کو یہ پاکستان ہمیں ملا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس سے ہمیں دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈونٹ یو تھنک، آپ کو بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ تو پاکستان کا جو انتظام ہے سارا وہ اس طرح ہونا چاہیے، اس میں اسلامی نظام ہو. ٹھیک ہے. ہر جو شریعت کے قانون ہوں اور ہر جو انتظام ہے، ہمارے پولیٹیکل سسٹم ہے، ہمارے جوڈیشری سسٹم ہے، ہر چیز ہماری اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. جی. تو بس یہی ساری چیزیں مجھے آپ سے آج ڈسکس کرنی تھی. ہوپ کہ آپ کو بھی سیشن اچھا لگا ہوگا. مجھے بھی بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملی اور میرے کنفیوژن بھی دور گئی. تو اس کے لیے آپ کا شکریہ کہتا ہوں. جی ٹھیک ہے بیٹا. جی جزاک اللہ خیر. تو پھر اب میں سیشن ریپ اپ کرتا ہوں. تو تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر ان کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. حافظ.